खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे 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 नाम में मैं आप तमाम प्यारे लोगों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आप जानते हैं कि इन दिनों में ईद पेंटिकॉस्ट के खसूसी प्रोग्राम्स ग्रेस नेटवर्क पर आप देख रहे हैं। मेरा दिल खुदा की तारीफ, उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, क्योंकि उसने हमें ये फजल दिया है कि हम बजरिया टेलीविजन आपसे बात करें, आपके साथ रफाकत रखें और हम मिलकर खुदा का काम करते रहें। आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है, खुदा के ज़बरदस्त खादम पास्टर जेकब जॉन साहब ने, जिनका ताल्लुक इलाका ईसा नगरी कराची शहर से है, हमें ज्वाइन किया है। आप हमारे बहुत करीबी, ज़बरदस्त और बेहतरीन दोस्तों में से हैं और मेरे भाई हैं। मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ उनकी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, उनकी खिदमत से मैं वाकिफ़ हूँ और खुदा बड़ी कसरत से उन्हें अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कराची शहर में, मीरपुर खास में, अंदरूने सिंध के कबाइल के अंदर और दीगर शहरों के अंदर पाकिस्तान में खुदा ने बड़े फल उनकी खिदमत में लगाए हैं। और आज हमारी ये बड़ी खुशबख्ती है कि रूहुल कुद्स के खास मौजू पर बात करने के लिए आप हमारे साथ स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं। 25 साल से आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद की खिदमत में वक्फ कर चुके हैं और बड़ी कसरत से खुदा इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम खुदा के खादिम के पास चलते हैं। भाई साहब, वेलकम यू टू द स्टूडियो वंस अगेन। आपकी तबीयत कैसी है और इन दिनों चर्च में क्या हो रहा है? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी तबीयत ठीक है और शुक्रगुजारी ये भी करता हूँ कि आपको देखकर भी अच्छा लगा है। आमीन। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, मैं आपका ग्रेस टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर खिदमत के लिए मौका दिया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा से दुआ है कि खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न पर अपना और ग्रेस जो है वो जारी करे। खुदावंद की प्रस्तिश हो। तो मैं अच्छे दोस्तों का, अच्छे जो हमारे पास्टर हैं, बहुत खुदा से शुक्रगुजारी करते हैं जो अच्छे हमें हौसला अफजाई देते हैं, इनकरेजमेंट करते हैं और ख़िदमत के लिए दरवाज़े खोलते हैं। आप जैसे खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी वैसे वो हफ्ते में कोई महीने में 4-5 दफ़ा तो मुलाकात हो ही जाती है। ये हमारी खुशबख्ती है। और आज ये बड़ी बात है कि इस खास मौके पर जब ईद पेंटिकॉस्ट, मैं समझता हूँ कि तमाम ईदें हम मनाते हैं जिसे हमने नाम दिए हैं क्रिसमस, ईस्टर, ईद साउद और वगैरह वगैरह, सारी ईदें हैं, लेकिन ईद पेंटिकॉस्ट की अफादियत और इसकी जो खासियत है, मैं समझता हूँ इस जैसी कोई और ईद नहीं, इस जैसी कोई और सेलिब्रेशन नहीं है। ये वो दिन है जब खुदा इंसान के अंदर हमेशा के लिए आके समा गया। खुदा की बोली, आसमान की बोली इंसानों की बोली बन गई और कई सारे तजर्बात इसके अंदर। लेकिन जब रूहुल कुद्स की खास कर बात की जाए तो कई लोगों के अंदर, मैं अक्सर से यूँ कहता हूँ कि दुनिया में जितने अकीदे हैं, मज़ाहिब हैं, खुदा की ज़ात को वो जानते हैं, किसी भी नाम से जानते हों। वो यसु को भी जानते हैं, वो किसी भी नाम से जानते हों। कोई उसे प्रभु कहता है, कोई उसे ईसा कहता है, कोई उसे फ़र्क नाम देते हैं। यीशु उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यशुआ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पीपल नो हिम। लेकिन जब बात आती है रूहुल कुद्स की तो ये एक कंट्रोवर्सी बन जाती है कि भाई ये है कौन, हम इसे जानते नहीं हैं, हम इससे नावाकिफ़ हैं। मैं चाहता हूँ आइए थोड़ी वक्त के लिए आपकी रहनुमाई में हम इस बात पर थोड़ी रोशनी डालें कि रूहुल कुद्स है कौन। इससे पहले कि हम गुफ्तगू आगाज़ करें, मैं कलाम खुदा में से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब में से पहला बाब और पहली चंद आयात में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। सो शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। ये बड़ा ज़बरदस्त बयान है। पहले बाब की पहली चंद आयात ही हमें खुदाए सलूस के बारे में बताती है कि खुदा है और वो खुदा वाहिद है और उस वाहिद में हम सलूस की प्रस्तिश करते हैं, जिसे हम तसलीस कहते हैं। जैसे हम तसलीस को मानते हैं और तसलीस
صرف تثلیث بلکہ تثلیث فی التوحید کو مانتے، اور توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہرگز یہ نہیں کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں، بلکہ خدا کی ذات کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اور اسی میں جیسے پہلے ہی اسی ابواب کے پہلے ہی آیت میں لکھا خدا ہے اور خدا کی روح ہے، ٹھیک ہے، اور خدا کی روح کوئی کیا کہنا چاہیے، کوئی طاقت نہیں جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا قوت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، عام لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں پر کسی ڈینومینیشن کو یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، تو بات یہ کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں، پر بائبل مقدس خدا کے بارے میں بتاتی ہے خدا کون ہے، اس کی روح کے بارے میں بتا رہی کہ روح کیا ہے، اور اس کے کلمے کے بارے میں جیسے لکھا نا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ، اور اصل میں یونانی میں ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا۔ تو جس طرح کلمہ خدا ہے، اسی طرح کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہو از دا ہولی اسپرٹ، کہ روح القدس ہے کیا یا کون ہے، تو ہم اس کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ سکے۔ تو روح القدس کوئی طاقت نہیں، کوئی ہوا نہیں، بلکہ روح القدس ذات خدا ہے، اور کئی حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں۔ ہمیں ایوب کی کتاب میں واقعہ ملتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ تخلیق کرتی ہے، زندگی بخشتی ہے، اور میں حوالہ جات تو پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو میں زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر خدا کی روح جو ہے وہ زندگی بخش رہی ہے، ہمیں جو ہے تخلیق کرتی ہے، بناتی ہے، اور اسی طرح عبرانیوں کے خط مل کے خدا کی روح جو ہے وہ ازلی روح ہے، ازلی روح یعنی کہ ہمیشہ سے ہے، تو ازل کو کوئی اکاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس کی نہ بغاوت بندی نہیں ہے، نہ شروع ہے جیسے نہ آخر ہے۔ بائبل مقدس نے کلمے کے لیے بھی لکھا ہے نا، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمے کے لیے بھی یہاں پر یونانی لفظ جو ہے وہ کلمے کی ابتدا نہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلمہ تھا، بلکہ اس کے لیے بھی یونانی لفظ ہے آرخے، اس کے لیے بھی ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی کہ ابتدا نہیں ہے، ابتدا کیونکہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آغاز ہو رہا ہے، زمین اور آسمان کی ابتدا ہے نا، تو ہم انسان سمجھتے کہ خدا نے 6 دن، نہیں، یہ تو ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے، جیسے ہمیں ناسا ہی بتاتی ہے کہ یہ زمین تقریباً جو اتنے کروڑ سال پرانی ہے، تو خدا نے واقعی میں نہیں، بائبل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، یہ زمین جو ہے یہ 6000 سال پہلے تھی، جیسے عام میں لوگ لیتے ہیں جی آدم کو پیدا کیا تو وہاں سے 2000 ایسے گن کے 6000 لے، تو زمین کروڑوں سال پرانی ہے، ناسا بھی ہمیں بتاتی ہے۔ تو بائبل مقدس میں خدا کی روح ذات خدا ہے، کوئی عام وہ چیز نہیں، جیسے اعمال کی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے، اعمال کی کتاب 5ویں باب میں جب حننیہ اور سفیرہ کا ایک واقعہ ہے، وہاں پر انہوں نے جو چیز اپنی جگہ خدا کے لیے دی اور اس کو بھیجے، اس کا کچھ حصہ رکھ لیا، اور مقدس پطرس کہتا ہے حننیہ سے، تو نے کیوں روح القدس سے جھوٹ بولا، تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا، تو اس نے واضح کر دیا کہ روح القدس کون ہے، روح القدس وہ ذات خدا ہے۔ تو کاش ہمیں معلوم ہو، جس طرح ہم خدا باپ کو جانتے ہیں، زیادہ تر خدا بیٹے کو جانتے ہیں، اسی طرح ہمیں خدا روح القدس کو جاننا چاہیے۔ اور عید پینتیکوست کے بارے میں بھی اگر ہم مناتے ہیں تو روح القدس کا نزول جو ہے وہ ذات خدا کو جانتے ہوئے بھی ہم مناتے ہیں، اور پینتیکوست لوگ خدا نے یہ سمجھا کہ ان کو تھوڑی سی یہ دنائی دی ہے، پینتیکوست یہ میں کسی ڈینومینیشن کی تعریف نہیں، بلکہ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ جو عید پینتیکوست ہم عید عتیق والا نہیں بلکہ عید جدید والا مناتے ہیں، روح القدس کے نزول والا، تو روح القدس ذات خدا ہے، اسی لیے اسے جو ہے روح القدس کے نزول کی عید کہا جاتا ہے کہ اس دن پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسہ پرانے عہد کے اندر بھی کلام بارہا اس بات کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ خدا کا روح، خدا کی روح جو پرانے عہد کے اندر اسے ایز اے فیمن جینڈر بتایا گیا، خدا کی روح، مونس بتایا گیا ہے کہ خدا کی روح کلام میں لکھا کہ داؤد پر آتی تھی، اور داؤد جناب روح سے بھر کے گاتا بجاتا جھومتا اور خدا کی پرستش کر، سمسون پر بھی آتی۔ اب اس کے ایپیسوڈز تھے کہ جھلکیوں کے اندر روح آتا، ایک اسائنمنٹ کرتا، خدا کا کام زمین پر جو خدا کا اسائنمنٹ ہے اسے نبیوں کے ذریعہ سے پورا کرتا، اور پھر
واپس آسمانی مقاموں میں لوٹ جاتا. لیکن جب نئے عہد کے اندر اعمال کی کتاب جو تصویر ہمیں پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ روح آیا اور پھر جانے کا نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ دنیا کے مسیح خداوند کے اپنے قول مبارک ہے کہ اب جب وہ آئے گا وہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہے گا، تم سے کبھی الگ نہیں ہوگا. تو سب ایک تو بات یہ بہت صاف ہے، واضح ہے کہ خدا کی روح کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی انرجی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ انرجی ہے، نہیں، یہ صرف انرجی نہیں بلکہ یہ تو خود ذات ہے. ہی از دا پرسن آف دا گاڈ. لیکن میں اس وقت یہ بھی چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ کیوں اس شخص کی، اس ذات مبارک کی، ذات الہی کی، اس شخصیت کی ہمیں کیوں ضرورت ہے. کیا اس کے بغیر ہم مسیحی زندگی نہیں جی سکتے؟ کیا اس کے بغیر ہمارے جتنے روحانی اعمال ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے؟ اچھا، ایک لفظ آپ نے بولا تھا بھی کہ خدا کی روح یا خدا کا روح، وہ جنس میں جو فرق نظر آتا ہے نا، بلکہ عبرانی میں دیکھیں میں ہم کہ عبرانی میں روح کے لیے مؤنث نہیں مذکر ہے، اور خدا کی روح نام مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی، اور بلکہ عبرانی میں کیا ہے، مذکر ہی وہاں پر ہے. تو یہاں سے ہمیں نظر ہے کہ خدا کیا ہے، مذکر ہے. اور اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں خدا کی رسم میں وہاں پر ادبی کمزوری ہے، ویسے نہیں ہے. میں ضرور چاہتا ہوں تھوڑا، اور میں نے اسی لیے بار بار کہا کہ ہمارے پاس جو اردو ورژن بائبل کا ہے وہاں پر کی اور کا فرق پرانے عہد اور نئے عہد کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر بھی کئی ساری کنٹروورسیز کھڑی ہو جاتی ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر بھی بات کی. ذرا اور تھوڑا اس کو ڈسکرائب کریں. یہ ہے کہ جیسے خدا کا روح ہے تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ خدا وہاں پر مؤنث نظر آ رہا ہے، اور عہد جدید میں جو ہے مذکر نظر آ رہا ہے. تو مذکر مؤنث کی نہیں بلکہ صرف ادبی جو ہے وہ کمزوری ہے، ادبی کمزوری. ٹھیک ہے جی. علمی جیسے ہم ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے کمزور لفظوں کا استعمال جیسے کیا. کہیں ہمارے پاس یہ بائبل میں کوئی تضاد تو نہیں پایا جاتا، بلکہ اصل متن میں کہیں نہ کہیں پر اردو ٹرانسلیٹ میں کمی ہے. یہ نہیں کہ بائبل میں کوئی کمی ہے، وہ ترجمہ کرنے والے اپنی حکمت سے انہوں نے صحیح کیا ہے، پر وہ سیاق و اسباق کو جان کر نہیں کیا. اور اسی وجہ سے آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آج کئی سارے لوگ ہیں جو کلام اقدس کی سچائیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، اکثر اوقات آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی، جو واحد ہے، سچ ہے، وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس بدلی نہیں ہے بلکہ یہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے، گھرانوں کے حالات بدل دیتی ہے، انسانوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اردو میں ہو، یہ انگریزی میں ہو، یہ یونانی میں ہو، عبرانی میں ہو، لاطینی میں ہو، افریقی زبان میں ہو، کسی بھی سواحلی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہے. اس کے اندر وہ حقائق، وہ سچائیاں ہیں جو انسان کی ذات کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. اور آج میں آپ کو ضرور اس بات کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل کو جب آپ پڑھیں تو خالی اسے کوئی عام کتاب سے، اس کو اسٹڈی کریں، اس کے ایک ایک لفظ کو نوش کریں، اسے ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ریسرچ کریں. آئیے بس اب آگے بڑھتے ہیں اور اب اس بات کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اس کی افادیت کیا ہے روح القدس کی. تو روح القدس، جیسے آپ ہی جو سوال کی اس میں ایک دو اور سوال تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو جو اہمیت کے بعد اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے. تو اہمیت جیسے آپ نے سمسون کی بات کی اور داؤد کی بات کی، اسی طرح ایلیا کی کر سکتے ہیں، موسیٰ کی کر سکتے ہیں. عہد عتیق میں خدا کا روح نبیوں پر نازل ہوتا تھا، پر خاص وقت کے لیے اور خاص اشخاص کے لیے نازل ہوتا تھا، عام نہیں. پر ہمارے لیے انجیل یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ عہد جدید میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے رحم ہوا کہ ہر فرد بشر پر، ہر خاص و عام کے لیے، جیسے یوئیل کی کتاب میں لکھا کہ میں غلاموں پر اور لونڈیوں پر اپنا روح ہنڈیلوں گا. تو یہ بڑا یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل ہے. اور روح جو ہنڈیلا ہے وقتی طور پر نہیں بلکہ ابدی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، جیسے لکھا ہے اور وہ روح تمہارے ساتھ اب تک رہے گا. اور ایک بڑی زبردست اور بات کہ جس طرح نبیوں پر روح نازل ہوتا تھا، پیغمبروں پر روح نازل ہوتا تھا اور وہ نبوت کرتے تھے، اور عہد جدید میں بھی خود یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ بڑا فضل ہوا کہ ہم
نبیوں کی خاک تو نہیں ہے پر نبیوں کی نیو کے اوپر رکھے گئے ہیں، ان پر بھی روح نازل ہوتا ہے، وہ نبوت کرتے ہیں، ہم پر بھی روح کچھ نازل ہوتا ہے، ہم بھی ورشپ کرتے ہیں، ہم بھی کلام سناتے ہیں، ہم بھی روح سے معمور ہو کر جو ہے دعائیں کرتے ہیں، نبیوں کی فہرست میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب روح نازل ہوا تو وہ نبوت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، تو ہر خاص و عام جو ہے وہ کلام کو بیان کرنے میں جو ہے وہ مسیح کا نام لینے میں گھبراتا نہیں بلکہ دلیری کے ساتھ سناتا ہے۔ ایک بات اور عہد عتیقی میں ہم دیکھیں کہ جب روح القدس نازل ہوتا، لکھا ہے جیسے سمسون کی بات، اور وہ لکھا ہے جب روح نازل ہوتا وہ اس سے زور بھر کر اکیلا شخص ہے، کوئی ہتھیار نہیں، شیر کو مار دیا۔ اکیلا شخص ہے، کوئی ساتھ میں معاون نہیں ہے کہ دشمن پر حملہ کرے مار دیں، نہیں، اکیلے ہی نے سینکڑوں کو مار دیا۔ 300 کلام میں لکھا ہے اس نے 100 کی تعداد میں لوگوں کو مارا، اکیلے نہیں درجنوں کو مار دیا، اور اکیلے نہیں، جب لکھا روح اس پر نازل ہوا، اکیلے نہیں، شہر کا پھاٹک، یہ چھوٹا دروازہ نہیں ہمارے گھروں، یہاں بڑا باہر والا ہم گیٹ سے ہے، نہیں اٹھایا جاتا، گیٹ ہے جو لوہے والا جو وہ شہر کا پھاٹک آپ کو پتہ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عام بندے کا کام نہیں ہے، یہاں زیادہ تعداد میں بھی لوگ نہیں اٹھا سکتے، وہ درجنوں میں اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی زوراور بندے یا اس کے لیے بھی اس وقت کی مشینیں موجود تھیں۔ اس نے اکھاڑا اٹھایا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ ہم پہاڑ پر چڑھنا، میں پہاڑوں پر جانا پسند کرتا ہوں، تجربہ بھی رکھتے ہیں، میرا تجربہ ہے کافی، تو ابھی میں جانے کو ہوں، تو بات یہ ہے کہ اپنا بوجھ ہی اٹھا کر لے کر جانا بڑا مشکل ہے، اپنے آپ کو سانس پھول جاتا ہے، تو وہ گیٹ اٹھا کر لے گیا۔ تو کہنے کی اس میں سے بات یہ ہے کہ وہ تو عہد جدید میں، پر یہ روح جو ملا ہے عہد عتیق کی بات ہے، وہ عہد عتیق کی بات ہے، عہد جدید میں تو اس سے ہم پر ایسا فضل ہوا ہے کہ ہم بھی روح القدس سے معمور ہو کر شیطان کو اکیلے فنا کر سکتے ہیں، شیطان کے قلوں کو اکیلے ہی تباہ اور مسمار کر سکتے ہیں، شیطان سے اپنے لوگوں کو، زندگیوں کو چھین کر مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات جو بڑی واضح ہے، ہم کر سکتے ہیں، we have been given the authority and right، لیکن اب بات کیا ہے، روح القدس جیسا ہم پڑھتے ہیں کئی دفعہ لوگوں کی زندگی میں ویسا آپریٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو ضرور اس بات کے اوپر بھی انکرج کرنا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں، روح القدس ہر ایک کو جو کوئی مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن روح القدس کا آپریشن انہی کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے جو خدا پرستی اور روح القدس کے تابع اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنی کوشش یا اپنے تائیں زور مارتے ہیں اور ڈیپینڈ نہیں کرتے روح القدس کے اوپر، اور ہم اسے موقع نہیں دیتے۔ میں اکثر کہتا ہوں بھائی صاحب کہ روح القدس جو ہمیں بخشا گیا وہ تلوار کے زور پر نہیں بخشا گیا، یا روح القدس ہمارے وسیلے جو کام کرتا ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں کرتا، بلکہ وہ ہماری سیلف ولنگنس کے اوپر، ہماری خود مرضی کے اوپر آتا ہے اور کام کرتا ہے۔ جب ہم اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کشتی سمندر میں اتاری جائے اور کشتی کا انجن آف کر دیا جائے اور بس وہ لہروں کے ساتھ جہاں جہاں لہریں اسے لے کر جائیں وہ جاتی جائے۔ یا اس کی ایک عموماً مثال دی جاتی ہے کسی بھی پرندے کے پر کے بارے میں، پر کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، اگر آپ اسے پانی میں پھینکے لہروں کی موجوں کے ساتھ خود ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ وہ آپ نے پر سے بتایا، اصل میں وہ پہلی باب میں جو آیت ہم نے پڑھی نا، روح پانی کے سطح پر جنبش کرتا، تو وہاں پر جنبش کے لیے جو لفظ ہے عبرانی میں مرخفت ہے، مرخفت، ہاں، تو وہ اس کا معنی جو ہے یہ ہیں کہ جیسے ایک مرغی انڈوں پر بیٹھ کر ان کو 21 دن تک سیتی رہتی ہے کہ اس میں سے کیا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے، ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے، اور ایک سوچ یہ کہ بڑے پرندہ کی طرح پر پھیلائے ہوئے پانیوں کو چھونا، اور پانیوں کو یوں نہیں خدا کا روح جنبش کر رہا ہے یا چھو رہا، پانیوں کے اندر زندگی کو پیدا کرے، پانی کے اندر زمین ہے، اور پانی کے اندر جو ہے وہ جو نباتات والے پودے ہیں ان کو پیدا کر رہا ہے، اب آبی پودوں کو، اور ان میں جو مچھلیاں یہ ان کو چھونا اور بلیس کرنا، اور کئی مدتوں تک خدا کی روح جنبش کرتی ایک ویژن کے ساتھ۔ اور اس میں سے جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، اگر ہم بھی اپنے منصوبوں کو
پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، واو، اپنی فیملیوں میں کوئی خدا کی قدرت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر خدا کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو روح القدس کا مسا ہونا، روح القدس کی ہمارے اوپر جنبش ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی ہم نے بات کی نا ضرورت کس کے فائدے کیا ہے، روح القدس کا یہ فائدہ، اگر روح القدس انسان پر نازل ہوتا ہے تو خدا کی قدرت اس کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آمین، جیسے سمسون پر نازل ہوتا تھا، کسی بھی نبی پر نازل ہوتا تھا، وہ جیسے ایلیا پر نازل ہوتا، وہ آگ کو جو ہے کیا کرتا، نازل کر دیتا، ٹھیک ہے جی، اور جب چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا، منتقل ہو جاتا۔ واہ، وہ مقدس موسیٰ کو عہد عتیق میں اتنا زبردست خدا کا عظیم خادم، ٹھیک ہے جی، بڑا ایک انبیاء جو ہے وہ کہلاتا ہے اکبر، تو وہ بھی تو مسا میں بغیر مسا کے وہ نکلا ہی نہیں ہے۔ جیسے اس نے بنی اسرائیل قوم کو چھڑانے کی پہلے کوشش کی، اس کو مثال کے طور پر پتہ چل گیا مصر میں رہتے ہوئے کہ میں اسرائیلی ہوں، میں کوئی مصری نہیں، اور اس نے چھڑانے کی کوشش کی اپنی قوم کو اپنی عقل سے، اپنی طاقت سے۔ اس نے سوچا ہوگا میری ماں میرا ساتھ دے گی، جس نے مجھے پالا ہے محلوں میں، میرے کوئی لنکس ہو گئے ہیں وہ میری مدد کریں گے، ٹھیک ہے جی، ایسے بہت سارے ہماری اپنی انسانی سوچیں ہوتی ہیں، پر اسی لیے تو اس نے مکہ مارا کس کو، مصری کو۔ کیوں مارا؟ کہ اس کے بھائی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا۔ درد ہے، ایک درد قوم کے لیے بہت سارے ایسے خادم رکھتے ہیں، لوگ رکھتے ہیں، پر اپنی عقل سے، خود مکہ اپنی مارتے ہیں، طاقت سے، اپنی دھنائی سے، یہ نہیں کہ ان کے کوئی جھوٹی درد ہے، پر چھڑانے کی بچانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں پر ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن پر کیونکہ مکہ خود مار رہے ہیں نا۔ ہاں تو اچھا، حیرت کی بات، اس کو پتہ ہے کہاں ماروں گا یہ مرے گا۔ عظیم مامون جی ہمارے کہیں کون جی مارتے رہتے ہیں، مکم بندہ ہی نہیں مارتا، یعنی کہ شیطان پر دعائیں کرتے رہتے ہیں، بگاتے رہتے ہیں، زور لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گھروں میں سالوں بعد سال دعائیں کرتے رہتے ہیں اور کہ ہمارے گھروں میں برکت آئے، سلامتی آئے، خوشحالی ہے، پر ناکام ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے گھروں سے جائے، مشکل گھروں سے جائے، الجھنے گھروں سے جائے، دور خود دیں، مکہ مار رہے ہیں۔ خود منہ مار رہے ہیں۔ پر حیرت کی بات، جن کے لیے درد ہے وہ نہیں دیکھ لے کہ بندے نے درد رکھا۔ یہ بھی اس میں سے بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہیں کہ جب دونوں ہی مصری اور اسرائیلی آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں تو مقدس موسیٰ کہتا ہے بھائی تم کیوں آپس میں بھائی لڑتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، تم کو ہم پر حاکم کس نے کیا ہے؟ تو حالانکہ وہ اچھی بات کر رہے ہیں، آج جو اچھی بات بھی کرے، جو بھائی کے لیے درد بھی رکھے، قوم بھی رکھے، اس کا تو کون ہے بھائی؟ ایسے ہی ہمارے لوگ کہتے ہیں نا، حالانکہ ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نے جہاں چرچ شروع کیا ہے وہ گلی ہمارے علاقے میں کوئی یعنی کہ وہ ایریا خاص کر اچھا نہیں سمجھا تھا، پر وہ بہت ابھی جو ہے کام میں کر رہا ہوں، اور لوگ خرابی پیدا کرتے ہیں، جب میں وہاں پر کام کرتا ہوں وہ خرابی، میں نہیں ان سے جھگڑا کرتا، میں سمجھیں گے، دعا بھی جاری ہے، جب سے پہلے جگہ خریدی اسی دن سے دعا جاری ہے۔ تو بات کریں کہ ہم اپنی لیاقت سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی ڈگریوں سے مکے مارتے رہتے ہیں۔ مقدس موسیٰ نے بھی یہ کیا، پر ایک اس میں سے زبردست بات آئی کہ جب جلتی ہوئی جھاڑی اس نے دیکھی، جلتی ہوئی جھاڑی میں خداوند اسے ملا، تو خداوند نے کہا، وہ پکارا کہ موسیٰ موسیٰ اپنا جوتا، جس جگہ تو کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو مقدس موسیٰ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں، اور تو جا مصر میں میری قوم بنی اسرائیل کو کیا کر چھڑا لا۔ تو مقدس موسیٰ نے ہیلے بہانے کیے، پر خدا کہتا تو جا۔ وہ کہتا مجھے کون میری کوئی نہیں مانے گا۔ خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ خدا نے کہا سو کیا کر زمین پر رکھ، اور جب زمین پر رکھی مقدس موسیٰ کی وہ لاٹھی جس سے وہ بھیڑے چراتا ہے، زمین پر رکھی وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سام۔ ایسی ہماری کبھی کبھی لاٹھی ہوتی ہیں، ہوتے تو پاسٹر ہیں، پر وہ کیا ہے؟ بھیڑوں کی کھال اتارنے کے لیے ہوتی ہیں، بھیڑوں کا دودھ ہی سونے چلیں گے، دا یکی دو، ہدیے دو، چندے دو، ان کے لیے کچھ جو اسپرچل ایفٹ ہے یا جنگ ہے وہ نہیں ہم کرتے۔ تو پر وہی لاٹھی جب خدا کے حضور میں رکھی گئی، لاٹھی سانپ بن گئی، خدا نے کہا اس کے دم سے پکڑ، سانپ کی وہ دم سے پکڑا، وہ سانپ کیا بن گئی؟ لاٹھی۔ تو اس نے پہلے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھا، تو خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو رکھنا بہت ہی ضروری ہے، یہ ہے مسیح کی اہمیت۔
میں ہم خدا کی حضوری میں نہیں رکھتے اپنے آپ کو. یہ میں بہت زبردست اس وقت باتیں ہیں جو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی ہیں. میں آج ایک بات کہہ کر پروگرام کے اختتام کی طرف چلتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جیسے خدا کے خادم نے کہا, اور یہ پہلی اور آخری بات ہے, روح القدس شخصیت ہے, وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے, وہ آپ کا دوست بنتا ہے, مددگار بنتا ہے, ساتھی بنتا ہے, ہم سفر بنتا ہے, سکھانے والا بنتا ہے. وہ آپ کے لیے کمپلیٹ پیکج ہے, ہیون کا, آسمان کا کمپلیٹ پیکج ہے. پر لسن, کیا آپ نے خدا کے سپرد اپنا آپ کیا ہے؟ کیا روح القدس کے بہاؤ میں آپ بہنے کے لیے تیار؟ اب بہت سارے بہن بھائی ہیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, پاسبلی آپ کی زندگی میں روح القدس پہلے سے موجود ہے, آپ زبانیں بھی بولتے ہیں, لیکن آپ رزلٹ نہیں دیکھ رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اب میں دعائیں کرتا ہوں, جیسے آپ نے کہا ہمیں مکے مارنے آ گئے ہیں, لیکن کس جگہ پر مکہ مارنا ہے ہمیں یہ نہیں پتا چلا. ہم نے مکے مارنا سیکھ لیے ہیں, لیکن بات سنیے گا, کیا آپ نے اپنا آپ روح القدس کے بہاؤ میں دے دیا ہے؟ آپ مکے مار رہے ہیں, آپ دعائیں کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, غیر زبانیں بولتے ہیں, اور بہت کچھ آپ کے اندر موجود ہے, روحانی خزانہ آپ کے اندر ہے, لیکن کیا آپ اس بہاؤ میں بہہ رہے ہیں جس میں روح القدس آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے؟ اور اگر نہیں تو آج ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, خداوند آپ کو بحال کرے. روح القدس کی تازہ آگ, اس کی تازہ میں آپ کی زندگی میں اتر آئے, اس کی تازہ آگ آپ کو بیدار کر دے, آپ کو ریوائیو کرے, اور آپ خدا کی قدرت کا خالص تجربہ کرنا شروع کریں. بھائی صاحب آپ کی رہنمائی میں چاہتا ہوں, آئیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے پروگرام کے آخر میں دعا کرتے ہیں. اور آج آئی بلیو کہ خدا کا روح القدس جو نبیوں پر اترا, جو ہمارے لیے اترا ہے, ان بہن بھائیوں کو جو اس وقت ہمیں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں شفا بھی بخشے گا, معجزہ بھی کرے گا, اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ خدا نے کس طرح آپ کی زندگی میں آج کے دن کام کیا ہے. اچھا, دعا سے پہلے ایک منٹ میں لے پلیز پلیز. وہ یہ کہ جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے, تو خاص کر اس کی ضرورت یہ ہے کہ ہم انسان ہیں. خدا نے انسان کو روح اسی لیے دیا تاکہ اس کی مدد کرے, مددگار ہے نا. اور جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح کلمہ خدا بدن میں آ گیا, بدن کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو بھی روح القدس کی ضرورت پڑے گی. اس نے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے. تو ہم تو ہے ہی بدنی, ہم تو ہے ہی زمینی, تو ہمیں اس سے بڑھ کر کیا ہے, روح القدس کی ضرورت ہے. اور جن کو اگر روح القدس کا بپتسمہ بھی ہو گیا ہے, اور ان کو بھی روزانہ روح سے ممور ہونے کی کیا ہے, ضرورت ہے. آمین. جیسے بائبل المقدس ایمان کی کتاب میں اور خدمت کے لیے ان کو دھمکایا گیا, اور انہوں نے جا کر خدا کے حضوری میں دعا کی رسولوں نے, تو لکھا ہے پھر روح القدس ان پر نازل ہوا, اور لکھا ہے روح سے مامور ہوتے جاؤ. لکھا ہے خدا کی ساری مامور تک مامور ہو جاؤ. تو ہمیں ٹھہرنا نہیں, روزانہ مسا میں رہنا ہے, اس کی حضوری میں رہنے والے لوگ ہیں, تاکہ ہم اس سے جب تک زمین پر ہیں, یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ روح القدس مل گیا ہے, روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا ہے تو کافی ہے. نہیں, روزانہ جو ہے ہمیں اس کے حضور جھکنے چاہیے, اس کے حضور ٹھہرنا چاہیے. سچ بات. تو روح القدس میں سمجھتا ہوں کہ اگر کاش میں نے سنڈے کو یہ پیغام دیا, روح القدس کے بپتسمے بھی گئی کل, تو یہی پیغام تھا. تو کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے, تو ہم جو ہیں روزانہ مسے میں ہو, تو یہ مسا ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے. آمین. کیونکہ خدا کی نظر میں سب سے اچھی چیز ہمارے لیے دنیا میں ہے نا. ہم تو اپنے بچوں مسیح, بلکہ میں حوالے دے دیتا ہوں, مسیح نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. انڈا مانگتے انڈا دیتے, روٹی مانگتے روٹی دیتے, مچھلی مانگتے مچھلی دیتے ہیں. ہم سمجھدار ہیں, خدا نے دنائی دی ہے, پر زمین پر پھر بھی ہم انسان ہوتے ہیں. مسیح نے کہا آدم برے ہو کر اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں, اتنی ہمیں دنائی ہے. پر خدا تو خدا ہے, خدا کے اندر اپنی اولاد کے لیے ہم سے زیادہ جو ہے بہتر سوچ ہے, اور خدا جانتا ہے کہ ان کے لیے سب سے اچھی اور سب سے خاص بات اور چیز کیا ہے. لگے روح القدس تم کو کیوں نہ دے گا. یہ نہیں کہ خدا سانو روٹی دے, بنگلہ دے, گاڑی, یہ ملے گی پر کس میں, روح القدس میں. واہ. ہم وہ کیا ہے, جیسے یہ موبائل ہے, موبائل کے ساتھ جو ہے یہ چاکلیٹ کو فری مل گئی ہے, یا کوئی اور چیز فری مل گئی ہے, ایسے ہوتا ہے نا پیکج. ہم فری والی چیزوں کے پاس بھاگتے ہیں, جو اصل منبع ہے اس کے پاس جاتے ہیں. صحیح بات ہے بھائی, اس چیز کو حاصل کریں گے روح القدس کو, ساری چیزیں ہمیں فری میں مل جائیں گی. تو میرا ایمان ہے کہ اس مسا مسا بائبل کا ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. مسا کیا کرے گا, یسایہ کی کتاب میں جوؤں کو توڑے گا. مسا کے بغیر جوئے نہیں ٹوٹیں گے, روح القدس کے بغیر جوئے بندھن نہیں ٹوٹیں گے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, روح القدس میں رہنا چاہیے. آمین. آئیے دعا کرتے ہیں آپ کی رہنمائی میں.
खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से जितने इस्लामाबाद ग्रेस टेलीविज़न देख रहे हैं, खुदावंद खुदा इसी मसा में तेरे लोग तुझ में बरकत पाएं, इसी मसा में तेरे लोगों की तमाम अत्याचार रफ़ा हों, इसी मसा में हर तरह की कमियां कमज़ोरियां दूर हों, इसी मसा में बीमारियां जाती रहें, इसी मसा में खुदावंद खुदा जो बे औलाद है वो औलाद पाए, इसी मसा में खुदावंद खुदा जो बेरोजगार है वो रोजगार पाए, इसी मसा के हिसाब से घरों में बंधन और जुए टूटे, इसी मसा में तेरे लोगों की तमाम अत्याचार रफ़ा हो, इसी मसा में तेरे लोगों पर खुशहाली है, सलामती है, शैतानी बंधन जुए टूट जाए, रूह उसकी कुदरत के हिसाब से रबा तो शिंदला रबा, तेरी हुजूरी तेरी मेमोरी इनकी ज़िंदगियों पर, फैमिली पर और घरानों को खुदावंद हमेशा चारों तरफ से घेरे रहे। तेरा शुक्रिया अदा कर दे, तूने हमारी दुआ सुनी है, तूने अपने लोगों को छुआ है और बरकत दी है। ऐ खुदावंद मैं तेरा खादम होते ग्रेस टेलीविज़न के लिए, इसके CEO पास्टर दानिश पीटर के लिए, सारी टीम के लिए खुदावंद बरकत की दुआ मांगता हूँ। तेरा आसमान जो अच्छा ख़जाना है हमेशा खुला रहे। यीशु मसीह के नाम से बात दुआ मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। मेरा ये ईमान है कि आज के प्रोग्राम ने आपको बरकत बख्शी है। आप कोई भी हैं, आप कहीं से भी हैं, लिसन, आपको आज अपना आप खुदा के सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उसके बगैर कुछ भी नहीं है। पैसा है उड़ जाएगा, बिल्डिंग्स हैं उड़ जाएंगी, कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, सारी चीज़ें जाती रहेंगी, जो एक चीज़ आपसे कभी अलग नहीं होगी। सुनिए, खुदा के कलाम में मसीह खुदावंद ने अपनी ज़ुबान करीमा से कहा, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कैसे? आज वो जिस्म में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर उसने इस बात को वाज़ह किया। उसने कहा मैं चाहता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजूंगा जो दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब अगर कोई खुदा को चाहता है ना कि खुदा मेरे घर में समाया रहे, मेरे बदन में समाया रहे, मेरे दिल में घर किए रहे, तो उसके लिए सिर्फ आपको रूहुल कुदस की ज़रूरत है। रूहुल कुदस, ही इज़ वंडरफुल। आज उसे लें, बीमारियां जाती रहेंगी, कमजोरियां जाती रहेंगी और हर दिन आप बेदार रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। हम फिर से आपसे मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम फजल इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।